This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैरियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं आपके शरई मसाइल का लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है, आपने सिंपली करना ये है कि पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पे आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहा है, आप नंबर नोट फरमा लीजिए 042117000000 यानी 042-1117000000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने मसाइल का हल जान लीजिए। इंशाल्लाह मुफ्तियान किराम से उनके जवाबात आपको मुहैया किए जाएंगे। एज़ वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं जी। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। ये बात याद रखिएगा कि आपने जो हमें व्हाट्सएप पे सवालात भेजेंगे, इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में, अपकमिंग जो प्रोग्राम्स हैं उनमें मुफ्तियान किराम के सामने वो सवालात रखेंगे, उनके जवाबात आपको नेक्स्ट प्रोग्राम्स में देंगे। और अगर आप चाहेंगे कि आपको सवालात के जवाबात मुहैया किए जाएँ उसी वक्त मुफ्तियान किराम की जानिब से, इंशाल्लाह वो भी आपको मुहैया किए जाएंगे। और हमारे जो स्टूडियोज़ में शख्सियात मौजूद हैं उनकी जानिब बढ़ेंगे जी। पहली शख्सियत फ़ज़ीलतुश शेख जी डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी, जो कि मारूफ़ आलिम दीन है, अरसा दराज से दीनी उलूम के उस्ताद हैं और PhD स्कॉलर भी हैं। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ जो दूसरी शख्सियत हैं अरसा दराज से, वो भी शरई उलूम के उस्ताद हैं, स्कॉलर हैं माशाल्लाह दीनी, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे। प्रोग्राम आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम जो है UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है जी, बिल्कुल, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं जी। आज की जो मुफ्ती साहब हेडलाइन है, दो हेडलाइन है, जिसमें से जो पहली है जी, कोहिस्तान से 28 साल बाद बर्फ़ के ग्लेशियर से लाश बरामद। सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। अगर मैं आपको बताता चलूँ ये वाक़या क्या पेश आया जी, हालिया दिनों में जब बर्फ़ पिघलने का, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है इस वक्त ग्लेशियर से, चरवाहे बकरियां चरा रहे थे, देखा कि एक लाश अचानक से नज़र आई। जब पास गए तो देखा लाश अपनी सही हालत में है, इवन कि उसने जो कपड़े ज़ेबतन किए थे वो भी अपनी बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे। जब चेक किया गया तो उसकी शनाख्ती कार्ड मिला उसकी पॉकेट में से। जब वो चेक किया गया और पता लगा कि 28 साल पुरानी लाश अचानक से नमूदार हुई। और बताया जा रहा है कि लाश माशाल्लाह अपनी सही हालत में मौजूद थी, जैसे माशाल्लाह 28 बरस कबल, और उसके जो हम उम्र थे वो बुज़ुर्ग हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। अब इस सिलसिले में जी हमें जो शरई रहनुमाई दरकार है कि जो ऐसी लाश जो गुम हो गई हो और ना मिले, उसका गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर दिया गया हो, और लेकिन कई साल बाद मिले, उसके कफन और जनाजे के क्या शरई अहकाम होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इसको इस्लामी इस्तिलाह में कहते हैं मफ़क़ूदुल ख़बर जी। वो बंदा जिसकी कोई इत्तला ही ना मिले कि वो कहाँ गया। जी जी। अब ये तो पता था कि ये गुम हो गया है, लेकिन मिली लाश नहीं मिली, काफ़ी कोशिश एक की। अरसा तक जी बिल्कुल, इंसानी इस्तात के मुताबिक उन्होंने तलाश किया ऐसा ही होगा। है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है घर वालों को भी आहिस्ता आहिस्ता गम जब थोड़ा हल्का होता है, सब्र आ ही जाता ऐसा ही, है। बिल्कुल ऐसा ही। जनाजा पढ़ लिया होगा। जी जी। बेवा ने अगर इद्दत गुजार ली थी तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी हुक्म पर भी अमल हो गया है। हाँ जी। अब अगर लाश मिल गई है, सही सलामत मिल गई है, हाँ जी। और शनाख्त भी हो गई, शनाख्ती कार्ड भी मिल गया, हर चीज़ मिल गई है, तो अब अगर उसकी बेवा जिंदा है हाँ जी। और उसने उस वक़्त इद्दत नहीं गुजारी थी, अच्छा। तो फिर अब उसको इद्दत गुजारनी होगी। जिस दिन लाश मिली है जी जी बिल्कुल, उसी दिन से उसकी इद्दत शुरू हो जाएगी, और वो 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी वफ़ात की। अगर उसने इद्दत नहीं गुजारी, ठीक है। अगर गुजार ली थी तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके, इस्लामी हुक्म पर अमल हो बिल्कुल ठीक चुका है, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जी और जनाजा भी पढ़ा जा चुका है जी। गायबाना। हाँ जी, अब गायबाना। लाश मिल गई है तो जनाजा एक दुआ है, हाँ जी। रिपीट करने में भी कोई अर्ज नहीं है। अच्छा। आप उसको कफन देकर, गुस्ल देकर कफन पहनाया जाए और फिर उसको जनाजा पढ़ के दफन कर दिया जाए दोबारा से, ठीक है। तो यही उसके अहकाम है। अल्लाह ताला फौत होने वाले की बख्शिश फरमाए और वाहे कि इनको सब्र जमील दे कि जिनका गम एक दफ़ा फिर दोबारा ताज़ा हो गया।
بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ آپ کی جانب بڑھیں گے. اگلی خبر ہے جی, افسوسناک خبر ہے. کراچی میں بچوں کی حوالگی پر تنازع ہے جی. باپ بچوں کے ساتھ سمندر میں کود گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ 2 بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ان کے ساتھ جب سمندر میں کودا ہے تو اس وقت بچانے کے لیے پاس موجود کوئی شخص تھا نہیں, تو وہ ڈوب گئے اور بچے اور والد کی لاش جو ہے وہ نکال لی گئی ہے. اس سلسلے میں جو آپ سے ہمیں شرعی رہنمائی درکار ہے کہ کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے کہ اگر بچہ قانوناً والدہ کو سونپ دیا جائے اور وہ بچے کو والد سے ملنے میں رکاوٹیں پیدا کرے, لیکن پھر بھی والد کو مجبور کیا جائے کہ وہ والدہ اور بچوں کا خرچہ اور نان نفقہ ادا کرے؟ رہنمائی فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. شرعی حکم اس بارے میں یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, تو طلاق کے بعد بچے کس کے پاس ہوں گے؟ جی. بچے جو ہے جب وہ نابالغ ہیں, ابھی تمیز اور اختیار کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں, تو یہ ماں کے پاس رہیں گے. ٹھیک. اور ماں جو ہے نا وہ حقدار ہے ان کو پالنے کی, ان کی تربیت کرنے کی اور سارا معاملات دیکھنے کی. لیکن اس ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خاوند سے یعنی بچوں کے باپ سے ان کو ملنے نہ دے. جی. ہفتے میں 1 دفعہ یا جو بھی طے ہو جائے اس کے مطابق یہ ملنا جلنا ملاقات کرنا یہ جائز ہے. باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ, وہ بچوں کو ساتھ لے جائے اپنے یا جدھر بھی ان کو رکھے, لیکن ملنا اس کے لیے جائز ہے. ٹھیک. بنیادی طور پر یہ ماں کا حق ہے کہ بچے اس کے پاس رہیں گے, اور اس کی دلیل حدیث میں آئی ہے. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میری شادی ہو گئی, بچے پیدا ہو گئے, اب وہ جو ہے نا اس کا جو بچوں کا جو باپ ہے اس نے مجھے طلاق دی ہے, اور طلاق دینے کے بعد بچوں کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت احق بہ ما لم تنکحی. جی. تم میں زیادہ حق ہے بچوں کو رکھنے کا جب تک تم نکاح نہ کرو, یعنی آگے شادی نہ کرو. تو جب تک تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے تو اس وقت تک آپ جو ہے نا بچوں کو اپنے پاس رکھ سکتی ہو. تو یہ عورت کا حق ہے. اچھا, اب اس کے جو اخراجات ہیں, ہاں جی, خرچہ ہے, کھانا پینا, وہ کون دے گا؟ جی. یہ بچوں کا باپ ہی دے گا. مناسب طریقے سے جو معاشرے میں خرچہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ باپ ہی دے گا, اور باپ کی ذمہ داری ہے. باپ نہیں ہے تو جو اس کا دادا ہے, بچوں کا دادا ہے, یا اس کے جو دیگر ورثاء ہے وہ دیں گے. اچھا, بچے ضروری ہے. ماں کے پاس ہوں گے. جی. اچھا, ضروری ہے دینا. ضروری ہے دینا, کیونکہ بچے اسی کے ہیں, اسی کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے, اور سارے معاملات جو ہے نا اسی باپ کی متعلق ہی ہوتے ہیں. تو یہ ہے. ہاں, عورت جب علیحدگی ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے, عدت بھی گزر چکی ہے, تو عورت جو ہے اپنا خرچہ نہیں مانگ سکتی. وہ تو اب آزاد ہے, جہاں پر وہ نکاح کرنا چاہے کر لے. اس جو ہے نا سابقہ خاوند سے وہ خرچہ نہیں مانگ سکتی. خرچہ مانگ سکتی ہے تو بچوں کے لیے مانگ سکتی ہے, ان کے کھانے پینے کا, لباس کا, بنیادی تعلیم کا, یہ خرچہ وہ خاوند سے مانگ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ عورت شادی کرے آگے, ہاں جی, پھر اس کے بعد اس کا یہ حق ختم ہو جاتا ہے, یہ بچے باپ ہی کو ملیں گے. اچھا, درمیان میں رکاوٹ ڈالنا, پھر اب جب باپ کو مل جائیں گے پھر بھی باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو ماں سے نہ ملنے دے. اچھا, وہ بھی ضروری ہے. ہاں, وہ بھی ہفتے میں, مہینے میں, جگہ کی دوری اور قرب کی بنیاد پر یہ سارے معاملات طے کیے جائیں گے. جی. تو یہ جو حادثہ پیش آیا ہے ظلم ہے. جی. جس بنیاد پر اگر بچے عورت کے سپرد کر دیے گئے ہیں اور اس کی کسٹڈی میں انہوں نے عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس کا حق تھا. اچھا مفتی صاحب, اگر کوئی خاتون بولے کہ بچے تمہارے میں پال رہی ہوں تو اس کی مجھے اجرت دو, تو کیا نہیں, یہ مطالبہ وہ نہیں کر سکتی. اچھا. کیونکہ جب یہ مطالبہ کرے کہ وہ کہیں گے ہم تمہیں اجرت نہیں دیتے ہیں,
بس ساتھ بچے دے دو، بالکل ٹھیک ہے، بچے ہمارے ہمیں دے دو، ہم خود پال لیں گے. خود ہی پالیں. اچھا مفتی صاحب، سوال کے اندر ایک اور چیز جو ایڈ تھی، اگر والدہ ملنے نہیں دیتی والد کو، رکاوٹ پیدا کرے، تو اس صورت میں بھی نان نفقہ والد پہ جائز ہے؟ ضرور دے گا وہ. یہ تو پھر ناجائز کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے کہ بچوں کو اس کے اپنے باپ سے نہیں ملنے دے رہی، ہاں جی، اور بچوں کے کان بھر رہی ہیں اور غلط بیانی کر رہی ہے. تو یہ تو ظلم ہے، اور ظلم در ظلم ہے جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں. تو پھر بھی دے گا نان نفقہ، یہ فرماتی ہے. نان نفقہ تو بچوں کا ہے، وہ دینا ہی دینا. وہ دینا ہی. اچھا، کیونکہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے کہ جب بچے نہیں ملنے دے رہی مجھے، کیونکہ قانونی یہ تو حیثیت پھر اس کو ضد حاصل ہے نا جی، یہ تو پھر معاشرتی ضد آ جاتی ہے اچھا کہ تم بچوں کو نہیں ملنے دے رہی تو پھر ہم نفقہ کس بات کا دیں. ہاں، یہی بات کر رہا شرعی حق ان کا ہے، اچھا وہ ہے. البتہ معاشرتی ٹسل اور چیز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتیان کرام، آمین، بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. زینب صاحبہ ہیں جی کراچی سے. السلام علیکم زینب صاحبہ، آپ سن پا رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. مجھے مفتی صاحب سے کوئی اپنے گھر میں ہو، کسی کا آنا جانا نہ ہو، ان لوگ کی غیبت کرتے، طرح طرح کے بارے میں بولتے رہتے ہیں، اور جس کے بارے میں بولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، اور جو بولتے ہیں تو اس کو کتنا گناہ ہوتا ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. زینب صاحب آپ نے کال کی. مفتی اجمل بھٹی صاحب، مفتی صاحب پوچھا ہے انہوں نے کہ لوگ گھروں میں جاتے ہیں، خواتین خاص طور پہ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتی ہیں، وہ غیبت کرتے ہیں ایک دوسرے یہ کے گھروں میں جائے بغیر بھی ہو جاتی ہو ہے. جاتی ہے. بالکل ایسے. آج کل تو فون کی سہولت ہے، ہاں جی، اور جب آپ ضروری بات چیت کرنے کے بعد ہاں جی، مزید ٹائم لگائیں گے نا تو غیبت اور چغلیاں ہی ہوں گی. ضروری ہے، بالکل ایسے ہی. حال چال پوچھ لیا، ضرورت کی بات کر لی، جو چیز لینی تھی وہ لے لی، جو دینی تھی وہ دے دی. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد غیبتیں اور چغلیاں ہیں. بالکل. اس کو ہم نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے. اللہ لاش پڑی اور اس کو کہا جائے کہ اس کا گوشت کھاؤ، وہ کھائے گا نہیں کھایا جائے گا. تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اپنے بھائی مردہ کا گوشت کھانا ہے، یہ غیبت کرنا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبد الولی خان صاحب، ہمیں واٹس ایپ پہ سوالات موصول ہوئے ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے. پوچھا گیا ہے کہ گرمی میں خواتین اپنے بال پیچھے کر کر کیچر لگا لیتی ہیں، اس صورت میں نماز ہو جاتی؟ بلا شبہ ہو جاتی ہے. عورتوں کے لیے بالوں کو آپس میں ملانا اور وہ کیچر لگانا یا ویسے کسی دھاگے کے ساتھ باندھنا، پونی کے ساتھ اس کو باندھنا، یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ناجائز ہے عورتوں کے لیے وہ صورت ہے کہ وہ بالوں کو فولڈ کر کے نا اوپر سر کے اوپر وہ کوہان جیسی چیز بنائے، جیسے اونٹوں کے کوہان ہوتی ہے، جی جی، وہ بنائے، وہ ممنوع ہے. اوکے. کاسنمت البخت، ٹھیک ہے. یعنی بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح سر کے بالوں کو بنانا یہ ممنوع ہے. باقی عورت بالوں کو ملائے، جوڑے، باندھے، جی، کوئی حرج نہیں ہے اچھا اس کی نماز میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. اگین کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. محمد رمضان صاحب جی لیا سے. جی محمد رمضان صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ السلام جی جی، وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی محمد رمضان صاحب؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. مفتی صاحبان کو سلام دینا میرا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پوچھیے کیا پوچھیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے نا ترجمے کے ساتھ کرے یا بغیر ترجمے کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. محمد رمضان صاحب لیا سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی اجمل بھٹی صاحب شیخ. قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں جو ہم مسلمانوں پر ہیں. اچھا، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے. دوسرا حق ہے اس کو پڑھنا. ٹھیک ہے. جب آپ پڑھیں گے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، سبحان اللہ، سبحان اور 10 نہیں رہتی ہیں، اللہ کے فضل سے 700 گنا سے بھی بڑھ جاتی ہیں. اللہ. ہر حرف کے بدلے. ہر حرف کے بدلے جب آپ اس میں خلوص ڈالیں گے، محبت ڈالیں گے، اللہ کی رحمت سے وہ بڑھیں گی تو پھر 700 گنا سے زیادہ بڑھ بھی جاتی ہیں. بے شک ایسے ہی. تو دوسرا حق ہے اس کا پڑھنا، اور تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا. بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے، ایسے ہی. یہ اس کتاب میں ہمارے لیے کیا احکام آئے ہیں، کیا تعلیمات آئی ہیں، کیا حقوق ہیں ہمارے، کیا فرائض ہیں. ان سب کو سمجھنے کے لیے ترجمہ پڑھنا بھی اشد ضروری ہے. جی ٹھیک ہے.
اور جب تک ترجمہ نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ قاری صاحب نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، تراویح میں کیا پڑھا جا رہا ہے، تلاوت جو ہو رہی ہے وہ کیا ہے، پھر تو ہم ایسے ہی گونگے بہرے بن کے بیٹھے رہیں گے۔ تو اگر آپ کو ترجمہ آتا ہوگا پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے، آپ کے چہرے پر جنت کا تذکرے پر مسکراہٹیں بھی آئیں گی، اور آپ کا دل مانے گا کہ میں اب اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اللہ سے جنت مانگوں، جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اللہ کی پناہ مانگوں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو سمجھیں گے۔ تو سمجھنے کے لیے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اور چوتھا حق ہے، سمجھ لیا ہے تو اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ اکبر، بہت عمل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ڈانٹا ہے باقاعدہ اچھا کہ تم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکیوں کا بتاتے اور خود بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو۔ بہت شدید گناہ ہے کہ دوسروں کو کہا جائے اور خود عمل نہ کیا جائے۔ تو چوتھا حق یہ ہے کہ جو احکام آپ نے پڑھ لی ہیں اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اور پانچواں حق ہے کہ جب خود بھی عمل کر رہے ہو تو دوسروں کو بھی پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں فالو کرنی چاہیے۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی۔ اچھا مفتی صاحب مجھے فرمائیے گا ایک اور بات کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ہے، اب یہ صورت کون سی ہے؟ کئی لوگ اس میں کہتے ہیں جی جب تک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرمایا من قرأ حرفاً، جس نے ایک حرف پڑھی اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کوئی حرف بھی پڑھے، قرآن مجید کی کسی بھی صورت کا پڑھے، بغیر ترجمے کے پڑھے، بغیر سمجھے پڑھے، ابھی صرف پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ جب اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ تو مزید اللہ کا فضل ہو جائے گا، مزید ثواب ملے گا اس کو۔ بے شک ایسے ہی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں، الف لام کے پڑھنے سے 30 نیکیاں۔ اور الف لام کے متعلق یہ اتفاق ہے اہل تفسیر کا، اہل علم کا، کہ اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ جی اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، تو یہ جو سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے، تو ان 3 حروف کا تو ترجمہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نہیں بتایا۔ یہ معجزہ ہے۔ بالکل ایسے۔ یہ چیلنج تھا عرب کو، جو بڑے فصحاء بنتے تھے، بڑے بلیغ بنتے تھے، شاعر اور بڑے بڑے ادیب تھے، ان کو چیلنج کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نازل کیے تھے۔ تو اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، تو اس کا تو علم ہمیں دیا ہی نہیں گیا، تو پھر اس کو پڑھنے کی جب 30 نیکیاں ہیں تو پھر باقی پڑھیں گے تو زیادہ ظاہر ملے گا ہر حرف کے بدلے۔ بہت شکریہ مفتیان کرام۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ 53 سال عمر ہے، ہارٹ پیشنٹ اور شوگر میں مبتلا ہوں، رمضان کے روزے تو رکھ لیتی ہوں مگر جو مینسز کے روزے رہ گئے ہیں وہ نہیں رکھے جاتے، کیا کروں میں؟ ہم تو ان کو یہی کہیں گے کہ جب رمضان کے روزے، اور وہ اکثر روزے ہیں، 20-25 روزے تو رمضان کے بنی جاتے ہیں ایک خاتون کے لیے، اس کے بعد جو مینسز کے دنوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ 5-6 ہوں گے، 7 ہوں گے میکسیمم، تو وہ تھوڑے ہیں، وہ ہمت کر کے رکھ لو، پورا سال پڑا ہے۔ اور اسی طرح سردی کے موسم میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں ان دنوں میں رکھو، ٹھیک ہے، اور یہ ہمت اور ارادہ کر کے سب کچھ ہو جائے گا۔ جب رمضان کے ماشاءاللہ رکھ رہی ہو اور اسی بیماری کے باوجود، تو یہ 5-6 دن میں رمضان میں شوق زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رمضان میں اللہ کی طاقت کہیں سے آ جاتی ہے، پتہ نہیں ہم کیسے رکھ لیتے ہیں۔ شوق زیادہ، ابھی ہمت زیادہ کریں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، کوشش کریں، لیکن اس میں کوئی معافی نہیں۔ 5-6 روزے ہیں تو سال میں جی، اگر ایک مہینے میں ایک روزہ بھی رکھیں گے تو بھی پورے ہو جائیں گے۔ اگر وہ بیماری میں مبتلا کافی سالوں سے ہیں اور کافی سالوں کے اکٹھے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ اس معاملے میں کوئی دوسرا رستہ ہے، کوئی ایسا صدقے کا یا کسی طریقے سے؟ یہ اس طرح ہے نا کہ ایک تو بعض صورتوں میں تکلیف مالا یطاق بن جاتی ہے، یعنی کہ بندہ پھر اس کو رکھ ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اب یہ مثلا 20 سال سے یہ ایسے ہو رہا ہے، اب ان کا قضا دینا روزے رکھ کے یہ تھوڑا سا مشکل سا معاملہ ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ یہی ہے کہ فدیہ دے دے، لیکن جو چل رہا ہے وہ
وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. مفتی اجمل بھٹی صاحب شیخ فرمائیے گا کہ والدین کی نافرمانی کے بعد اگر کوئی توبہ کرے تو والدین کا حق معاف ہو جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. والدین کی نافرمانی کرنے کے بعد جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہتا ہے. اللہ اکبر بے شک. ان کی زندگی میں ان سے معافی مانگے, جی وہ معاف کر دیں تو یہ خوش نصیبی ہوگی اس شخص کی. ان سے معافی مانگے, ان سے معافی مانگیں اور وہ معاف کر دیں. اچھا یہ بھی لازمی ہے؟ یہ بھی لازمی ہے. اگر وہ معافی نہ کریں, اتنا غصہ ہے ان کو, اس کی نافرمانی اس درجے کی ہو کہ وہ معاف کرنے پر راضی نہ ہوں ہاں بالکل, اور اسی ناراضگی میں دنیا سے چلے جائیں, انا للہ. تو پھر یہ بد نصیبی کی انتہا ہے. اور اگر وہ معاف کر دیں تو یہ خوش نصیب ہے. سبحان اللہ بے شک ایسے. اور اگر وہ یہ اس کی معافی مانگنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے, جی پھر اب یہ کیا کرے؟ ہاں یہ بھی ہے. پھر مسئلہ ہے. حقوق العباد تو معاف نہیں ہونے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتدرون من المفلس من امتی, میرے امتیوں میں سے مفلس کون ہوگا؟ قلاش, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. ہاں آج کے دور میں یورو کہہ لیں, پاؤنڈ کہہ لیں, ڈالر کہہ لیں, نہیں پاکستانی کرنسی. آپ نے فرمایا نہیں, وہ نہیں, بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت والے دن ڈیروں کے حساب سے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. نمازیں پڑھی ہوں گی, روزے رکھے ہوں گے, حج زکوٰۃ صدقہ بہت کچھ لے کر آئے گا. لیکن کسی کو تھپڑ مارا ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کا خون بہا دیا ہے, کسی کو اذیت دی ہے, تو یہ سارے حقوق العباد والے لائن میں جب لگ جائیں گے کہ ہمیں اللہ دے, بدلہ لے کر دیا جائے, تو بدلے کی صورت کیا ہوگی؟ یا ان سے معافی لے لیں, ہاں اس وقت معافی لے لیں, یا پھر جو وہاں پر کرنٹ رائج کرنسی ہوگی, نیکیاں ہی ہوں گی, وہ دے. اللہ اب وہ کرنٹ نیکیاں ہی دے گا کیونکہ وہ صلح پر راضی نہیں ہو رہے, ایسے ہی. تو دیتے دیتے اس کے سارے وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. فرشتے رپورٹ کریں گے اللہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں, تو فرمایا جائے گا ان سائلین کے گناہ لے کر اس پر ڈال دو. انا للہ. اب وہ اس گناہوں کی وجہ سے جہنم رسید ہو جائے گا. تو اب یہ بیٹا جو پچھتا رہا ہے نا, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دو کام کرنے چاہیے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بیٹا اسی طرح آیا, اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. جی آپ نے فرمایا کیا والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگے نہیں جی والدہ تو وفات پا چکی ہے. آپ نے فرمایا خالہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں خالہ ہے. فرمایا فبرھا, جاؤ اس خالہ کے خدمت کرو, اس کے ساتھ حسن سلوک کرو, اللہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. تو اب اس بھائی کو چاہیے کہ اگر والدہ کی بہن خالہ موجود ہے یا نانی جان موجود ہیں, ہاں جی ان کی خدمت کرے. ٹھیک ہے. والد کے والد صاحب دادا جی موجود ہیں یا کوئی تایا جی موجود ہیں, چچا موجود ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرے, اور والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کرے, والدین کی طرف سے حج عمرہ کرے, والدین کے لیے کثرت سے بخشش کی دعائیں کرے, ان کی طرف سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں صدقہ جاریہ کے طور پر کرے. ممکن ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کو قیامت والے دن معافی مل جائے. ممکن ہے, میں کنفرم نہیں کہہ رہا, ممکن ہے. ممکن ہے کہ والدین اللہ کی رضا سے راضی ہو جائیں, یا اللہ اپنی رحمت سے والدین کو خوش کر دے اپنے انعامات کے ساتھ, اور اس بیٹے کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے. یہ ممکنات میں سے ہے, کنفرم نہیں ہے. مفتی صاحب ہم اس معاملے کو اتنا کو لائٹ لیتے ہیں, والدین کے ساتھ نافرمانی کے معاملے کو, جس کی کوئی حد نہیں ہے. دیکھیے آپ نے جیسے فرمایا ممکن ہے ابھی بھی اتنا کچھ اگر والدین کی وفات کے بعد کیا اس نے, پھر بھی ممکن ہے, کنفرمیشن اس کی پھر بھی نہیں ہے. اور ہم جو ہے نارملی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اکبر الکبائر کیا ہے, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے, جی, تو صحابہ نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دے. تو صحابہ کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ کوئی عزت دار آدمی, کوئی غیرت مند آدمی, کوئی آزاد آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے. بالکل اس معاشرے میں تصور کرنا مشکل ہو رہا تھا. تو آپ نے سمجھانے کے لیے کہا کہ جب باہر کسی کے والد کو گالی دیتا ہے نا, جی, وہ بیک اس کے والد کو گالی دیتا ہے, تو گویا اس نے اپنے والد کو خود گالی دی ہے, انڈائریکٹ سمجھایا. اور آج کل تو والدین کے لیے مار پٹائی, ان کو گالے گلوچ تو عام سی بات ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے. جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے نا, جب سوائے پچھتاوے ندامت شرمندگی کے کچھ ہاتھ میں نہیں ہوتا, پھر روتے ہیں. میں نے خود ایسے جوانوں کو دیکھا ہے جو باقاعدہ آنسو زار و قطار روتے تھے اور کہتے تھے کاش میں یہ نہ کرتا.
اللہ پھر کاش میں معافی مانگ لیتا، لیکن اب وقت نہیں تھا، نہیں ہے، کاش رہ جاتی ہے آخر. کاش رہ جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. والدین کی ناظرین، ہمارے دیکھنے والے نوجوان بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس وقت، دیکھنے والوں میں شامل ہیں، بچے بڑے سب ہیں. اگر والدین موجود ہیں تو والدین کی قدر کیجیے، والدین کو عزت دیجیے. جو قرآن نے، اسلام نے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے حصے میں جو حق رکھا ہے وہ انہیں دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی رہیں اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں. ناظرین، اسی کے ساتھ یہاں پر وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن آپ کو ریمائنڈر کروانا ہے. جی بالکل ریمائنڈر کرواتے چلیں. آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000 یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. اور ہمیں واٹس ایپ پہ بھی آپ میسیجز کر سکتے ہیں، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے جو ہمیں سوالات بھیجے گئے یوٹیوب پہ، ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی اجمل بھٹی صاحب شیخ ابو بکر ابوذر کے نام سے آئی ڈی ہے، پوچھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فجر کی سنتیں جلدی جلدی پڑھنی چاہیے اور ان میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ہی پڑھنی چاہیے؟ جلدی نہیں، سپیڈ نہیں پکڑنی ہے. اچھا. اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن اس میں لمبی قرات نہیں کرنی. اچھا. جب آپ نے تہجد پیچھے پڑھی ہے ہاں جی، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ جب تہجد پڑھتے تھے، طویل تہجد پڑھنے کے بعد ہاں جی، فجر کی 2 رکعتیں مختصر پڑھتے تھے تہجد کی رکعات کی نسبت سے. اوکے. تو اس میں قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو یہ مختصر قرات ہونے کی وجہ سے یہ ان تہجد کی رکعتوں کی نسبت مختصر ہو جاتی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سپیڈ لگائیں گے اور نہ رکوع کا پتہ نہ سجدے کا پتہ، بس نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے. اللہ اکبر. رکوع، سجدہ، قیام اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کریں گے. اور ان میں قرات ان 2 صورتوں کی کریں گے جو کہ مختصر ترین صورتیں ہیں. تو یہ آٹومیٹک 2 رکعتیں باقی رکعات کی نسبت مختصر ہو جائیں گی. بالکل جی، ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا. حوریہ نیاب کے نام سے آئی ڈی ہے، پوچھتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں مفتی صاحب کو میرا سلام کہیے گا. جی مفتیان کرام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کو مرد کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اور کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ ہاں، عورت کو مرد کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی ہے لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، جو اللہ کی بندیاں ہیں ان کو مساجد سے مت روکو. تو مسجد میں جا کے عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں. اپنے گھر کے اندر بھی اگر ایسا موقع ملتا ہے کہ جو مرد ہے وہ مسجد نہیں جا سکا ہے بوجہ کسی عذر کے، بارش ہو رہی ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، مسجد کی جماعت نکل چکی ہے، اب انہوں نے گھر کے اندر ہی نماز پڑھنی ہے، تو اب عورتیں جو ہیں وہ پیچھے کھڑی ہو جائیں. اب وہ کتنا فاصلہ ہو تو وہ حدیث میں آ گیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. ان کے گھر میں نماز ہو رہی تھی، تو میں اور ایک اور یتیم لڑکا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور ہماری جو نانی تھی یا والدہ وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو محرم بھی ہو نا، بیٹا بھی ہو، جو بھی ہے، ان کے ساتھ بھی مل کے نہیں کھڑے ہونا جماعت کی نماز میں، پیچھے ہی کھڑے ہونا ہے. اور وہ کتنا پیچھے، ایک صف ہے تاکہ سجدہ کرنے میں آسانی ہو. یہ تو جماعت کی نماز ہو گئی. اگر جماعت کی نماز نہیں ہے اور گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں یا جو بھی نماز ہو رہی ہے، تو خواتین آگے کھڑی ہے، والدہ صاحبہ ہے وہ آگے ہے، بیوی ہے وہ آگے کھڑی ہے، اس نے آگے مصلی بچھایا ہے، بعد میں خاون صاحب آ گیا، بیٹا صاحب آ گیا ہے، انہوں نے مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو الگ الگ نماز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر کی جانب پڑھیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. لبنہ صاحبہ ہیں لاہور. میں نے اپنے بیٹے اور بہو کے متعلق پوچھنا تھا سوال. جی ایسے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں مفتی صاحب؟ جی آپ کیجیے سوال. ہاں جی، تو وہ ان کی نا آپس میں ذرا کچھ ناراضگی چل رہی ہے،
तो वो मेरी बहू जो है ना वो 2-2.5 माह से अपने मैके में बैठी हुई है। अच्छा। तो काइंडली जरा बताइएगा, हमें बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? ओके, क्योंकि फाइन। वो राजी नहीं आने पे। अच्छा तो अच्छा बताइएगा लुबना साहिबा कि रीज़न क्या थी उसके पीछे, अगर आप बताना चाहें। रीजन यही है कि उनकी आपस की बस वो कह लो कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों में। अंडरस्टैंडिंग, हाँ जी। ओके ओके ओके। और जो आपका बेटा है वो चाहता है कि वो वापस आ जाए? अब नहीं। अच्छा, अब नहीं। आप नहीं चाहते। अच्छा, तो आप मुझे ये भी बताइए कि मुफ्तियान किराम से आप किस मामले में पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि बेटा तो आप कह रहे हैं नहीं चाहता कि वो वापस आए, और वो नहीं, कोई होता है ना कि आप बता सकते हैं ये कि भाई कुछ ऐसा कोई मामला हो सकता है इनका कि बेहतरी अच्छा, आप चाह रही हैं बेसिकली मामले में बेहतरी आ जाए। ठीक है, नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लुबना साहिबा, आपने कॉल की। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, जहाँ शेयर तक फरमाइए। मेरा ख्याल है कि उनका पूछने का मकसद ये है, जिस तरह आम टीवी चैनल पर बैठे मुफ्तियान कराम जी। जायचा निकाल के उनके गायबाना हालात जांच के बताते हैं ना, अच्छा। गैब की खबरें कि इनका वापस आना दुरुस्त है कि नहीं, अच्छा अच्छा तो वो बताएं। अच्छा, ठीक है, तो वो अर्ज ये है कि हमारा चैनल ऐसी खबरें नहीं देता है। अच्छा ठीक है, जो जैसा गैब वो की चाह रहे हैं। खबरें, जिन्नों की खबरें, ये हमारा चैनल नहीं देता है। अच्छा, हम वही बहाल बताते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ठीक है, वो फरमाइए। तो उसका हाल ये है जी। कि अगर आपका बेटा भी राजी हो जी, तो बहू के पास जाएं, उसका जो बेसिक मसला है उसको हल करने की कोशिश करें। ओके। तो अंडरस्टैंडिंग कब होगी? जब इकट्ठे रहेंगे तो अंडरस्टैंडिंग होगी। जब वो दूर अपने मेके में बैठी है, ये इधर बैठा है, तो फोन पर ही लड़के एक दूसरे को गालियां दे के तलाक तक पहुंच जाते हैं, तो फिर तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ऐसा ही। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लम युरा लिल मुतहाबैनि मिस्लुन निकाह। जी। शादी, मियाँ बीवी का इकट्ठे होना, मियाँ बीवी का एक दूसरे से मुलाकात करना, जी। इससे बढ़कर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो दो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को कायम दायम रखने वाली हो। ओके। जब ये इकट्ठे होंगे, आपस में मिलेंगे, खुशगपियाँ करेंगे, मुलाकातें होंगी, तब मोहब्बत बढ़ेगी। जब दूर दूर रहेंगे तो नफरत बढ़ेगी। ठीक है। तो अगर उनका कोई बेसिक प्रॉब्लम है, वो मतलब अलग घर में रहना चाहते हैं, इकट्ठे नहीं रहना चाहते, तो उनको अलग घर ले दें। ठीक है। अगर मुमकिन है, हाँ। आपके पास इस्तात है, तो उनको घर में उनको ले दें, या उनके साथ को वादा कर लें कि बेटा जैसे ही वसाइल होंगे हम बना देंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम बेसिक है तो उसको हल करके उनको इकट्ठा करें, इकट्ठा करेंगे तो मोहब्बत बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब फरमाइएगा एक और बात, एक और पर्सपेक्टिव है जो नाज़रीन की तरफ से है। पर्सपेक्टिव ये है कि जो माएँ होती हैं ना, उनके दिल नरम होते हैं। वो चाहती हैं कि बच्चा अगर नहीं भी मान रहा, बच्ची अच्छी है, तो वो चाहती हैं कि कहीं ना कहीं मामला हल हो जाए। तो कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अल्लाह से दुआ किस तरीके से करें कि वो मामला नरम पड़ जाए और आपस में मिल जाए? अल्लाहु अकबर, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। ठीक है। इस्तिग़फ़ार बंद दरवाजे भी खोल देता है। अल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसका विर्द करें। दुरूशी पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत है, इदन तुक़फ़ा हम्मक व युग़फ़र लका ज़ंबुक, कि अल्लाह दुरूशी पढ़ने से सारे गुनाह भी माफ़ कर देगा और तेरी परेशानियाँ भी दूर कर देगा। तो दुरूशी पढ़ें कसरत से, उसके साथ साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें और उसके साथ इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। अच्छा फरमाइएगा मुफ्ती साहब, दुरूद इब्राहिम कि हम पूरा पढ़ना है क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अच्छा ये है। हाँ, अगर आप पूरा पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम आखिर तक, जी, तो ज़ाहिर है जितनी मोहब्बत आप डालेंगे उतनी रहमतें अल्लाह की तरफ से भी तो मिलेंगी ना। और अगर आप इतना ही पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इतना भी पूरा है, ये भी दरूद है, ये भी दरूद है। ठीक है, फाइन। अगर आप पढ़ना चाहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो ये भी दरूद है, ठीक है। लेकिन पहले में और दूसरे में और तीसरे में डिफरेंस, फ़र्क आपकी मोहब्बत का है। जितनी आप डालेंगे उतनी अल्लाह से रहमतें ले लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब पूछा गया है कि क्या खाने वाली चीज़ पर भी दम किया जा सकता है? जी हाँ, दम किया जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए पानी पे दम किया। अच्छा। उसके अंदर मिट्टी डाली और उसको दम किया, फिर उसको उस सहाबी के जिस्म पे लगाया। ठीक है। तो आम और शराब का हुक्म एक ही है जी, यानी मशरूब जो है, जो पीने की चीज़ है, शराब अरबी में कहते हैं पीने की चीज़ को, ठीक है, उर्दू वाली शराब नहीं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। शराब बमाना मशरूब, मशरूब, ओके फाइन। और ताम खाना तो दम किया जा सकता है। ठीक है।
مفتی اجمل بھٹی صاحب. مفتی صاحب یہ کمنٹ سیکشن میں سوال پوچھا گیا ہے, دیکھ رہا ہوں کافی سوال اس وقت موجود ہیں, ان کی جانب بڑھیں گے مفتی صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ کالر جی بسم اللہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز ارشد ہیں؟ خیریت ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر. جی سر وہ میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ میرے 22 سال ہو گئے شادی کے. اچھا. علاج 10-15 سال کافی کروائے ہیں. کس چیز کا علاج کروایا آپ نے؟ اولاد کا ہی کروایا تھا. اچھا اولاد کا, ٹھیک ہے, اوکے. جی تو بس پھر حل نہیں ہوا, تو میں نے کہا آج آپ سے رابطہ کروں کہ مجھے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں یا یہ میرا دیکھیں کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں حل ہو رہا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مسز ارشد ایبٹ آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی اجمل بھٹی صاحب میری بہن یہ وہی مسئلہ ہے کہ دیکھ کر بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ ہم نہیں دیکھ کے بتاتے کہ کچھ بھی مسئلہ کیا ہے, اور دیکھ کے کوئی بتا بھی نہیں سکتا. یہ سارا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک بے شک. یہب لمن یشاء اناسا, وہ میرا مالک جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ایسے ہی ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے, بیٹی ایک بھی نہیں دیتا. اللہ اکبر. شیخ ہاں جی ساہیوال کے ایک بزرگ شیخ ہیں, شیخ الحدیث, جی وفات پا گئے, اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں فرمائے. آمین. میں ایک دفعہ ان کی زیارت کے لیے گیا تو حال چال پوچھنے کے بعد کہتے ہیں کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے, اللہ نے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں دی ہیں. اچھا. اتنا مسکرائے کہ آنسو آ گئے. ماشاء اللہ. کہتے ہیں یار اللہ نے تجھے تو ایسا غنی کیا ہے کہ کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان. پھر بتایا کہ مجھے اللہ نے 3 بیٹے دیے ہیں, اور میری بیوی ساری عمر روتی رہی کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی, مجھے بیٹی نہیں دی. ہم جب بہو آ گئی تو میں نے کہا آپ 3 بیٹیاں ہیں. کہتے نہیں میری اپنی بیٹی نہیں دی. اللہ اکبر. تو یہ میرے مالک کی تقسیم ہے, کسی کو بیٹے دیتا ہے, کسی کو بیٹیاں دیتا ہے, کسی کو مکس کر کے دیتا ہے, اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. تو میری بہن یہ جو آپ نے کہا نا چیک کر کے بتائیں کہ میرے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی, تو یہ دنیا کا کوئی فرد چیک کر کے نہیں بتا سکتا کہ یہ کیوں نہیں ہوئی. یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے, آپ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں. البتہ آپ کا دعا کرنا آپ کا حق ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ قبول کر کے آپ کو بیٹا دے دے تو وہ اس پر قادر ہے. 22 سال کوئی عرصہ نہیں ہے شادی کا. اللہ نے ایسے ایسے جوڑوں کو لا دیے, 70 سال کے بزرگ, 100 سال کے بزرگ. اچھا. ابھی بھی اخبارات میں ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی 100 سال کے بزرگ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے. تو اللہ قادر ہے, بے شک ہے, صحیح. اس کی قدرت میں ہے, وہ جب چاہے دے سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا تھا نا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں تو بوڑھا ہوں, جی جی بالکل, میری تو بیوی بھی بانج ہے, جی تو کیسے ہوگا؟ زکریا علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کو بھی. تو اللہ نے کہا جب مانگا ہے مجھ سے یہ چیز تو پھر اب میں قادر ہوں دینے پر, مجھے وسائل کی ضرورت نہیں ہے, وسائل بھی میں خود بھی پیدا کر لوں گا. تو اس لیے میری بہن شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں, 22 سال ہو گئے ہیں, کوئی عرصہ نہیں ہے. آپ اللہ سے دعا جاری رکھیں, رب ہب لی من الصالحین. تہجد کے ٹائم اٹھ کر جب وہ داتا وہ گنج بخش خود آ کر عطا کر رہا ہوتا ہے نا, آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, کوئی جولی پھلانے والا, کوئی محروم ہے تو آئے نا. اس وقت اٹھ کر اپنے رب کے ساتھ سجدے میں پڑھ کے کہیں رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک صالح بیٹا اور بیٹیاں عطا فرما. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مفتی صاحب فرمائیے گا کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کتنی تسبیحیں پڑھیں, یہ بھی سوال ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں فرمائیے. تسبیحیں نہیں پڑھنی. اچھا ٹھیک ہے. ہائے ہائے, تسبیحیں نہیں پڑھنی. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک تڑپ جی جو آسمان تک, آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے, صرف وہ ایک جو ہے نا آپ کی تڑپ کی چاہیے, ایک چیخ چاہیے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ گھر میں نیا منا آئے نا, ہاں جی, والدہ اس کو دودھ پلا کے, نہلا کے, کپڑے پہنا کے, سلا کے کچن میں جاتی ہے کہ اماں میں ذرا کچن میں جا رہی ہوں, ذرا آپ دیکھ لیجیے گا. اب وہ صاحب نہ اس کو پتا کہ میری ماں کون ہے, نہ اس کو پتا دادی کون ہے, نہ اس کو پتا چچا کون ہے, نہ اس کو والد کا, نہ کسی کا نہیں پتا. بالکل ایسے ہی. اور وہ آنکھیں بھی نہیں کھولتا, ایسے ہی آنکھیں بند کرتے کہتے وہ تھوڑا سا مسکراتا ہے, دادی کہتی ہے ہلا ہے لیکن سویا ہوا ہے, وہ تھوڑا سا ہی کرتا ہے, کوئی نہیں سنتا. ایک دم وہ آنکھیں بند ہی چیخ مارتا ہے, اور ماں کچن سے بھاگتی ہے, دادی بیڈ روم سے بھاگتی ہے, دادا بھی وہ صدقے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, اور وہ ایسے مسکرا رہا ہوتا ہے, ہون سنا آئے گے سارے کہ نہیں. تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک ایسی ہی چیخ چاہیے, تسبیحوں کی ضرورت نہیں ہے.
सुभान अल्लाह। ऐसी तड़प चाहिए कि आपके दिल से चीख निकले और वो चीरती हुई आसमान अर्श तक पहुंच जाए और आपकी कबूल हो जाएगी। कबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बस ऐसी ही एक तड़पदार चीख हमें मारनी चाहिए। आमीन। अल्लाह से दुआ है मुफ्ती साहब की, सैकड़ों बार तस्बीहों की ज़रूरत नहीं है, एक ही जो दुआ है। और इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं जब आप दुआएं कर कर के थक जाएं ना, जैसे आपने कहा कितनी तस्बीह, जब थक जाएं तो फिर एक ही दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तो बहुत माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद भी करता है, अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे। तो जब अल्लाह माफ़ कर दे, अपना बना ले, तो फिर अल्लाह तमाम हाजतें भी पूरी कर देता है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाहु खैरा। कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अली भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। एहसन अली साहिब लाहौर से, कैसे हैं भाई आप? कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से? आपको मुफ्ती अजमल भट्टी साहब को भी मेरा सलाम और मुफ्ती अब्दुल वली खान का सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पूछिए, क्या पूछना चाहिए? पिछली बार मैंने मतलब आपको याद हो तो मैंने क्या था कि जुम्मे में मतलब मैं नहीं जा सकता, तो मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब ने कहा था कि कैसे करके मतलब जुम्मे में जाना चाहिए। जी बिल्कुल जी। तो वो मुझे ये पूछना था कि एक तो मेरा कोई भाई नहीं है और मैं अपने वालिदैन का अडॉप्टेड बेबी हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। उनके साथ कोई महरम नहीं है, मतलब जिसके साथ मैं जाऊँ, और दूसरा मतलब मेरी आंखों का मसला है, तो मेरी वालिदा जो है वो डरती आ जाओ घर में जो तुम्हें करना तुम पढ़ लो, कहीं मैंने। अच्छा अच्छा, आपकी एज क्या है एहसन भाई, अगर आप बताइएगा? मेरी 18 साल है। 18 साल एज है, अच्छा जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एहसन अली साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब शेख। मैंने उनको जवाब दिया था हाँ जी, गुज़श्ता प्रोग्राम में ऐसे ही। हाँ जी, इन्होंने बताया था कि मेरी नज़र कमज़ोर है जी बेहद, हाँ, तो जुमे की नमाज के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि घर में पढ़ सकता हूँ मैं। हाँ, ये तो घर में पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता। हाँ, और अब शेख मैं अर्ज़ करूँ जी, मेरा गांव जिला शेखुपुरा के एक दूर दराज इलाके में गांव है। अच्छा ठीक है। और वहाँ से हमारे एक बुज़ुर्ग, जवान नहीं बुज़ुर्ग, जिनकी नज़र बिल्कुल नहीं थी, अच्छा, वो हर जुमे गांव से निकलते थे अच्छा, और 1.5 से 2 किलोमीटर तक पैदल रास्ता था बस स्टॉप तक। अच्छा ठीक है। और वो बारिशें भी हैं, आंधियाँ भी हैं, तूफ़ान भी हैं, कीचड़ भी है, कच्चा रास्ता था। सब कुछ तय करने के बाद बस स्टॉप पर आते, वहाँ से बस पर बैठकर शादरा, और शादरा से भी किसी बस पर बैठ के कामों की हबीब रहमान जज़ानी रहमहुल्लाह के पीछे जुमा पढ़ने जाते थे। अच्छा, और जब तक वो सेहतमंद रहे हैं जी, वो जुमा कामों की पढ़ते रहे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। तो हिम्मत हो, हाँ हिम्मत जवान हो, हाँ जी तो सारा कुछ हो सकता है। ठीक है। तो ये तो माशाल्लाह अभी क्वाइट यंग है, 18 साल है यार। मुफ्ती साहब ने कहा कि इनको मस्जिद जाना चाहिए, और 8 दिन के बाद है। हाँ जी, मस्जिद के किसी नमाजी को ही कह देना कि भाई जाते हो ज़रा मुझे भी लेते जाना, बिल्कुल तो ईजी है। जी, मस्जिद के नमाजियों में बेशुमार उनको हम उम्र होंगे जो उनके पास बाइक हैं, जिनके पास साइकिलें हैं, वो जाते हैं जुमा पढ़ने, उनको कहेंगे यार मुझे भी साथ लेते जाओ। लेकिन उनकी वालिदा मुफ्ती साहब कह रही हैं, वालिदा की तो मोहब्बत है, वो कहेंगे कि, लेकिन जब उनका कोई दोस्त, कोई कुलीग, कोई साथी पुराना हाँ जी, वो साथ ले जाएगा ना, तो वालिदा को भी इत्मीनान होगा कि मेरा बेटा किसी के साथ गया हुआ, वो घर छोड़ जाएंगे, हाँ बिल्कुल तो ठीक, मसला ही कोई नहीं। अच्छा, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक इंतजाम ऐसा किया था। जी जी, अच्छा एक शख्स ने ऐसा ही कहा था कि मेरी नज़र कमज़ोर है और मैं मस्जिद नहीं आ सकता। अच्छा उनको तो आप हमें पहले बताते हैं, हम बंदोबस्त करते तुम्हारा। अच्छा, हाँ, हम आपको खादम देते हैं जो आपको मस्जिद लेकर भी जाएगा और लेकर वापस भी जाएगा, माशाल्लाह, वेरी इंटरेस्टिंग। मसला ही कोई नहीं है। तो इसलिए भाई साहब को अपने किसी दोस्तों के साथ रब्ता करना चाहिए कि भाई जुमे वाले दिन 4 जुमे हैं, 4 दोस्त मुंतखब करें, अच्छा, हर जुमे एक दोस्त उनको मस्जिद ले जाए और जुमे के बाद छोड़ जाएगा। हाँ ये अच्छा है, अच्छा बिल्कुल ऐसे, अब वैसे भी तो देखे ना कि वो 24 घंटे घर में तो नहीं रहते होंगे ना, बिल्कुल ऐसे, अपने काम काज के लिए, ज़रूरत के लिए भी तो घर से बाहर निकलते ही होंगे। हाँ बिल्कुल, तो मस्जिद भी इनको जाना चाहिए। ठीक है ठीक है। अल्लाह ताला तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। तो उनके लिए दुआ भी कर दीजिए, उन्होंने कहा अल्लाह ताला खास उनको दुआ सेहत और तंदुरुस्ती दे, और अगर नज़र थोड़ी कमज़ोर है तो अल्लाह ताला उनको बेहतरी फरमा दे, आमीन आमीन अल्लाह ताला सेहत दे दे। आमीन, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब पूछा गया है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर पर तिलावत लगाई जा सकती है? मस्जिद के लाउड स्पीकर पे तिलावत तो लगाई जा सकती है, लेकिन दीगर जो महल्लेदार हैं और बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। बाद औक़ात ऐसे होता है कि लाउड स्पीकर पर वो तिलावत चलाते हैं, ईशा की नमाज के बाद
وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، لوگوں کے سونے کا ٹائم ہے، بیمار ہیں کیا ہے، اور یہ تلاوت چل رہی ہے. اگر کوئی کہتا بھی ہے تو پھر اس کو یہ غصے ہوتے ہیں، فتوے لگتے ہیں، قرآن کو روک رہا ہے. اسی طرح فجر کی نماز کے فوراً بعد یا اس سے پہلے وہ تلاوت نہیں، تو ایذاء کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. باقی تلاوت تو جیسے اذان بندہ لاؤڈ اسپیکر پر کہہ سکتا ہے، تلاوت بھی سنی جا سکتی ہے، لگائی جا سکتی ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ تلاوت لگا کے دوسروں کے نا ایذاء کا باعث خود لگانے والا بھی سن نہیں ہوتا، نہیں وہ بھی نہیں سن رہا ہوتا، وہ بھی لگا کے چلا جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے. اور ایون کہ کئی لوگ مفتی صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اسٹڈی کر رہا ہے، کوئی قرآن کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہے ہیں. بالکل یہ ہمیں اس سے بہتر ہے کہ بچنا چاہیے. اچھا جی مفتی صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ریمائنڈر ہے آپ کے لیے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. پیغام ٹی وی کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر نوٹ فرما لیجیے 04211170000 یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. اور ہمیں ایز ویل ایز واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، سوالات بھیج سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 03215652000 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے سوالات بھیجے گئے ہیں، ہمیں یوٹیوب پہ ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے، نام ہے جی مومن، باغ آزاد کشمیر سے. گناہ سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. گناہ سے بچنے کے لیے وظیفہ پکا عزم ہے. اچھا ٹھیک ہے. پچھلے گناہ سے توبہ ہے. اوکے. نمازوں کا اہتمام ہے. جب آپ نمازوں کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے باقاعدہ. جب آپ ایک نماز پڑھ کے آئے ہیں، وضو کیا ہوا ہے، تو دوسری نماز تک آپ کو احساس رہے گا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچنا ہے. اتنی دیر میں اگلی نماز کا ٹائم ہو جائے گا، پھر نماز پڑھنے چلے جائیں گے. پھر ایمان مضبوط ہو جائے گا، پھر احساس ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے گناہوں سے بچنا ہے. پھر اگلی نماز پڑھیں گے تو پھر ایسا احساس ہوگا، پھر ایمان مضبوط ہو جائے گا. تو وظیفہ پڑھیں، ذکر اذکار کریں زبان سے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھتے رہیں، آپ کو احساس رہے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بے شک سبحان. اور جب یہ احساس ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، تو گناہوں سے آپ بچ جائیں گے. اور نمازوں کا اہتمام کریں، تو نماز تو باقاعدہ گناہوں سے بچاتی ہے. بے شک ایسے ہی. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے، شیخی ملی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہے جی السلام علیکم، ایک سجدے میں ایک سے زیادہ دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ سجدے میں، نماز کے سجدے میں ایک سے زیادہ دعائیں، ہاں بالکل مانگ سکتے ہیں. اوکے. اگر یہ بندہ امام نہیں ہے نا تو مانگ سکتے ہیں دعائیں. امام ہے تو وہ پھر تھوڑا سا مقتدیوں کا بھی خیال رکھے، لمبی دعائیں نہ پڑھے، زیادہ دعائیں نہ پڑھے، کیونکہ اس کے پیچھے مقتدی ہے، اور مقتدیوں کا خیال رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ان میں کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور مسافر اور حاجت مند بھی ہے، اس لیے اختصار. باقی اپنے طور پر انڈیویجولی ہم فرض نماز میں بھی ادا کر سکتے ہیں جتنی مرضی دعائیں. بہت شکریہ. کالر کی جانب بڑھے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرحمان صاحبہ ہیں کراچی سے. جی بہن پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیے مفتی صاحب سے آپ؟ میرا سوال ہے کہ اینیورسری منانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. عبدالرحمان صاحب آپ نے کال کی، بھٹی صاحب فرمائیے گا. یہ اینیورسری شادی کی ہو، بچوں کی ہیپی برتھ ڈے ہو، یا کوئی اور اینیورسری ہو، اسلام کے ساتھ تو ایسا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی ایسی تعلیمات اللہ کے نبی نے دی ہیں. یہ ہمارا ملکی رواج کہہ لیں، اپنا معاشرتی رواج کیسے، برصغیر کا کلچر کہہ لیں، یا غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی کہہ لیں کہ ان کی ہم مشابہت میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے. اگر تو آپ بالکل ان کے طریقہ کار کی پیروی کریں نا، انہی کی طرح آپ گھر میں ڈیکوریشن کرتے ہیں، انہی کی طرح کیک کاٹتے ہیں، انہی کی طرح ان کے طریقے کے مطابق تقریبات کرتے ہیں، پھر تو منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. جس نے کسی قوم کی مشابہت کی، پورا طریقہ کار ہی ان کا اپنا لیا، تو وہ انہی میں سے ہے. تو اس لیے بچنا زیادہ بہتر ہے.
لیکن کر سکتے ہیں مفتی صاحب. کہتے ہیں جی محبت بڑھتی ہے. محبت وہ میں نے ویسے کہا نا کہ اس کا شرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر آپ رواج کے طور پر اپنے گھر میں بیٹھ کر چند افراد کرتے ہیں تو کسی حد تک گنجائش موجود ہے, لیکن اگر آپ غیر مسلموں کے پورے طریقے کو اپنا کر ان کے طریقے کے عین مطابق تمام چیزیں ان کے طریقے کے مطابق پوری کر رہے ہوں تو پھر گناہ گار بھی ہوں. گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, شیخ فرمائیے گا ابھی. ہاں جی, جواب تو شیخ صاحب نے دے دیا ہے. جی جی, اور وہی جواب کامل اور شافی ہے. میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ اب ایک واجب اور فرض کے درجے میں بنتا جا رہا ہے. ایسا ہے مفتی صاحب, نہ منانے والوں کو برا سمجھا جاتا ہے, نہ منانے والوں کو بھی برا سمجھا جاتا ہے, اور جو سالگرہ کے موقع پہ نہ آئے, جب دعوت دی جاتی ہے اور وہ نہ آئے تو ان سے ناراضگی سوشل بائیکاٹ چلتا ہے ان کا. پھر وہ تحفہ جو ہے نا وہ نہ لے کے آئے, کہتے ہیں تمہیں یاد ہی نہیں, میری سالگرہ اور آپ کو یاد بھی نہیں, تو پھر گلے شکوے یہ سلسلہ. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اب عید ہے ہماری, عید الاضحیٰ, عید الفطر اور اسی طرح دیگر جو ہیں شرعی تہوار, دینی تہوار, اب ان کے علاوہ یہ بھی ایک لازمی تہوار بنتا جا رہا ہے. تو یہی ہے کہ اجتناب کیا جائے جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب سوال ہے جی, پوچھا گیا ہے کہ کتے یا بلی کے بال کپڑوں پر لگے ہوں تو اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو ہو جاتی ہے. اچھا, ہاں جی, یہ بلی کے بال لگے ہوں یا کتے کے بال لگے ہوں, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی نجاست ان بالوں کے ساتھ لگی نہیں ہے, صرف بال ہی ہے, تو پھر وہ گنجائش ہے اور نماز ہو جاتی ہے. اوکے, بھٹی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. محمد ہاشم کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھا ہے جی, السلام علیکم بھائی, اگر بھائی پڑھا ہوا نہ ہو تو بہن اس کی شادی کا استخارہ کر سکتی ہے؟ شادی کا استخارہ اس کو خود کرنا چاہیے, اتنا مشکل تو ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, 2 نفل پڑھنے وہ تو ہر مسلمان کو آتے ہیں پڑھنے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. 2 سادہ نفل پڑھنے, اور اس کے بعد وہ دعا جو ہے اگر زبانی نہیں آتی تو کتاب کے اوپر سے پڑھ لیں. اچھا ٹھیک ہے, اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیں جی. اور اگر نہیں آتی عربی تو اس کا ترجمہ اپنے الفاظ میں اپنے رب سے دعا کریں. اچھا ٹھیک, دعا کے پورے اداب کے ساتھ درود شریف پڑھیں, اللہ کی حمد و ثنا کریں. اچھا ٹھیک ہے, تو اس کے بعد استغفار کریں. تو دعا مانگتے ہوئے وہ دعا اپنی زبان میں مانگ لیں کہ اللہ ہم تیری قدرت سے, تیرے فضل سے, تیرے علم غیب سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اگر میرے لیے بہتر ہے, میری آخرت کے لیے, میری عاقبت کے لیے, میری دنیا کے لیے, میری معیشت کے لیے, اگر اللہ اچھا ہے تو مجھے نصیب فرما دے, اور اگر نقصان دہ ہے تو مجھ سے دور کر دے. تو یہ اپنے الفاظ میں بھی دعا کی جا سکتی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک, لیکن اگر بہن کرنا چاہے تو بہن ظاہر بہن ہوتی ہے, کر سکتی ہے, کوئی عرض بھی نہیں ہے, کر لے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس کی رشتہ دار ہے نا, ایک تعلق بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, یہ نہیں ہے کہ دوسرا شخص. اچھا, تھرڈ پرسن, کوئی تھرڈ پارٹی جو. ہاں جی, علی عمر صاحب آپ ہمارے لیے استخارہ کریں, یہ نہیں. یا فیس لے کر جو آن لائن استخارے والے بیٹھے ہیں جی ہم سے کروا لیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی ٹھیک نہیں. پھر وہ لازماً اس میں بہت سارا مرچ مسالہ لگا کے بتاتے ہیں جی آپ کا استخارہ بہت اچھا آیا ہے, آپ یہ کر لیں وہ کر لیں تاکہ فیس بڑھے اور گاہک بھی بڑھے. تو اس طرح کی کاروائیاں درست نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے جی, جنازے کے بعد عموماً کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جنازے کے بعد نا بعض علاقوں میں تو پوری جو ہے نا مکمل دعوت کی جاتی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل. بلکہ جب فوجی ہو جاتی ہے تو تدفین سے اور تجہید و تکفین سے پہلے یہ گائے بھینس وغیرہ ان کا بندوبست کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل. اور کہتے ہیں وہ لے آؤ. پھر جیسے ہی لوگ جنازے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سب لوگ آ جائیں وہاں پر, کھانا کھا کے جائیں. یہ ایک رواج ہے اور بدعی رواج ہے, بالکل جائز رواج نہیں ہے. میت والوں پر پہلے سے مصیبت آئی ہوئی ہے, غم کی حالت میں ہے. مزید جو ہے نا یہ پیسے, اس وقت لوگ پیسے دیتے ہیں, یہ لے لو, یہ لاکھ روپے ہم سے لے لو, یہ کر دو. ایسا ہے, بالکل. اور کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں تیرے باپ کہ خیرات میں اور اس پیسوں میں ہم نے اتنے پیسے ڈالے تھے, وہ دے دو. پھر رسوائی ہوتی ہے, پھر جرگے ہوتے ہیں اور سارا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ چیز صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے, اجتناب کیے جائے. ہاں ایک صورت ہے کہ اب لوگ آئے ہیں, مہمان ہیں دور سے. جی جی. اب دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں
اب ان کے لیے کچھ کھلانا تو ہے، جی ہوٹل تو نہیں بھیج سکتے کہ وہ جائے آپ ہوٹل میں سے کھائیں، ہاں بالکل ایسے تو وہاں پر اس کا انتظام کیا جائے. چاہیے تو یہ کہ وہ محلے والے جو ہے نا وہ انتظام کریں. جی اگر محلے والے انتظام نہیں کر سکتے تو یہ خود کر سکتے ہیں اور مہمانوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، خود بھی اپنے لیے بھی یعنی بندوبست کریں گے اور مہمانوں کے لیے بھی کریں گے. لیکن یہ جو کہ طریقے کے طور پر چل رہا ہے کہ وہ اسی محلے کے لوگ بھی آ کے کھا رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی آ کے کھا رہے ہیں، بلکہ اصرار کر کے کھلایا جاتا ہے زبردستی کہ بھائی اس تو بغیر نہیں جانا نہیں جانا. اچھا ایک اور بھی ہے مجھے صاحب پنجاب میں خاص طور پہ روایت جو ہے برقرار ہے کہ جو بہو ہے گھر کی اس کے والدین یا بھائی جو ہے نا وہ اسپیشل کھانا بیچتے ہیں. جی ہم جو میت کا یہ بھی رواج ہے نا، یہ بھی رواج ہے. اچھا یہ اگر تجھے ہو نا باہمی رواداری پر اچھا ٹھیک ہے، لازمی نہ ہو اچھا ٹھیک ہے، کہ یہ جرمانہ ہے کہ اب بہو کے والدین ہی کھانا دیں گے، لیکن یہاں بھی لازمی سمجھا جاتا ہے. اگر لازمی نہ ہو ان کو پھٹیک نہ ڈالی جائے بلکہ وہ خود خوشی سے اوکے کہ میری بچی کے سسرال میں سے کوئی بزرگ فوت ہو گیا تو کھانا ہم دیں گے، اپنی رضامندی سے دیتے ہیں تو پھر جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کہا تھا کہ حضرت جعفر کے گھر میں تو بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے تو ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو. تو جو قریبی عزیز و اقارب ہیں اگر وہ مل کر کھانا تیار کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کن کے لیے؟ جیسے شیخ نے فرمایا جو دور سے آئے کہ جو دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے لیے، جو میت کے گھر والے ہیں ان کے لیے. محلے دار نہ چوڑے ہو کر بیٹھ گئے. وہاں غمی ہے اور یہاں کھانے کے لیے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جی کالر ہیں. السلام علیکم. امیر حمزہ صاحبہ جی شیخ پورہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمد للہ سر، آپ کا پروگرام ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اچھا تو میری مسز نے ماشاءاللہ بہت سیکھا ہے آپ کو. سر تھینک یو سو مچ. پہلے شرکت تو بٹ صاحب کا پروگرام تو خاص کر بہت شوق سے دیکھتے ہیں پراپر. اچھا جی ماشاء اللہ اللہ. تعالیٰ آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے چینل کو کامیاب رکھے. آمین آمین آمین. تھینک یو سو مچ. میرا بہت شکریہ. سب سے یہ سوال ہے کہ بچہ پیدا ہو تو شریعت میں ایک ایسا عمل ہے کہ اذان کان کے لازم. اچھا جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ امیر حمزہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ شیخ پورہ سے موجود تھے. مفتی اجمل بھٹی صاحب شیخ فرمائیے. یہ جب سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے مجدد دین کا کام کیا ہے اور حدیثوں کی تخریج اور تحقیق کے میدان میں خدمات سر انجام دی ہیں، تب سے لوگوں میں یہ ذوق پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ اذان والی جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے. اچھا وگرنہ یہ جو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں نا مسئلہ، یقیناً ان کی پیدائش پر ان کے والدین نے بھی ان کے کان میں اذان پڑھوائی ہوگی. اوبویسلی بالکل ہے، نارمل ہے بالکل. بالکل پڑھوائی ہوگی. ایسے ہی. تو اب علماء کرام کے درمیان یہ حدیث کی سند زیر بحث ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے متعدد احادیث ذکر کرنے کے بعد ان کا خلاصہ یہ درج کیا ہے کہ یہ کم از کم حسن درجے تک پہنچ جاتی ہیں اور حسن درجے کی حدیث جو ہے وہ قابل حجت ہے. اچھا ٹھیک ہے. یا وہ کہتے ہیں کہ اتنی ضعیف حدیثیں ہیں تو آخر ان کا کوئی اصل محسوس ہوتا ہے اوکے کہ کوئی حدیث صحیح بھی ہوگی اس کے پیچھے. ٹھیک ہے. اور پھر صدیوں سے امت کا عمل بھی چلا آ رہا ہے اوکے کہ امت و بچے کے کان میں اذان پڑھتی آ رہی ہے. البتہ اقامت پڑھنے والی جو دوسرے کان میں اقامت پڑھیں گے تو وہ موضوع اور من گھڑت ہے. اور جو بچے کے کان میں اذان پڑھنے والی بات ہے وہ درست ہے تو پڑھ لینی چاہیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز پڑے وہ اللہ کی توحید کی ہو، اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار ہو، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے جو اس کے کان میں سب سے پہلے پڑیں گی. ہمارے ہاں رواج ہے پنجاب میں کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان کے پاس میوزک لگا دیتے ہیں آہستہ آواز میں. اچھا کہ بچہ آہستہ آواز میں میوزک سنتا رہے، مست رہے، اور یہ جو اونچی آواز سے بچہ اچانک ڈر جاتا ہے نا وہ ڈرے نہیں. اچھا اچھا. تو اس طرح کی فضولیات کی بجائے اگر اس کے کان میں اذان پڑی جائے تو یہ تو بہت اعلیٰ اور بہت بہتر ہے. بہت بہتر ہے. تو جو علماء کرام کہتے ہیں کہ جی حدیث ضعیف ہے، جی قابل عمل ہی نہیں ہے، تو وہ نہ پڑھیں. ہاں بالکل ایسے. جن کے نزدیک وہ عمل نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، تو وہ نہ پڑھیں. بالکل جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. عبدالولی خان صاحب مفتی صاحب پوچھا گیا ہے جی اگلا سوال ہم سے کہ ساس نے بہو کو زیور دیا، وہ ایک ہی جگہ پڑا ہے، تو اگر بہو کا 5 تولے سے کم ہو تو زکوٰۃ ہوگی؟ یہ زیور جو ہے سونا، یہ کم از کم نا
7.25 ساڑھے 7 تولے ہوں 85 گرام ہوں تب یہ نصاب کو یہ سونا یہ زیورات پہنچتے ہیں، پھر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ 1 سال گزرے گا پھر زکوٰۃ لازم ہوگی، ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور 5 تولے جو ہیں وہ نصاب کو نہیں پہنچتے، یہ کم ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں بالکل، جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں، ایک جگہ پہ ایک جگہ 4 لوگوں کا مختلف بھی پڑا ہو سکتا ہے، تقسیم 2 تولے ایک جگہ پڑے ہیں 3 الگ پڑے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اچھا مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ بس یا ٹرین میں فرض نماز پڑھنے کی کیا شرائط ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے مسافر کے لیے بڑی رخصتیں رکھی ہیں کہ وہ 2 نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے اگر ظہر اور عصر کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ لے، جب اس کو پتہ ہو کہ ٹرین آگے نہیں رکے گی، ہاں جی بالکل، اور جب یہ رکے گی تو مغرب ہو چکی ہوگی، مثال کے طور پر 2-3 گھنٹے مسلسل چلے گی، اب جس اسٹیشن پر جا کر رکے گی وہاں پر مغرب ہو چکی ہوگی تو وہ ظہر عصر کٹی پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، اور جب جس اسٹیشن پر رکے گی تو لازمی جب 3-4 گھنٹے کے سفر کے بعد رکے گی تو وہ 25 منٹ آدھا گھنٹہ تو رکے گی نا، ایسا ہی ہے، تو پھر مغرب اور عشاء پڑھ لے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اگر بالفرض کسی ایسے جہاز پر بیٹھ گیا ہے یا ایسی ٹرین پر بیٹھ گیا ہے جو مسلسل 10-15 گھنٹے چلتی رہے گی ایسا ہی ہے، اور درمیان میں رکے گی ہی نہیں، بالکل، تو پھر مجبوری کے عالم میں وہ نماز کو گاڑی کے اوپر بھی پڑھ سکتا ہے اچھا اگر رستے میں رکے گی نہیں۔ اور اگر اس نے کہیں رستے میں رکنا ہے لازمی 25-30 منٹ آدھا گھنٹہ اس نے بریک لینی ہے تو پھر آپ 2 نمازیں ظہر عصر کو جمع کریں، مغرب عشاء کو جمع کر کے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا قبلے کا تعین کیسے کیا جائے مفتی صاحب؟ قبلے کا تعین تو گاڑی میں تو مشکل ہے، ٹرین پر تو نہیں ٹرین ہوگا، پر یا جہاز پر؟ کسی جہاز پر بھی مشکل مشکل ہے، بالکل ایسے ہی، بہت مشکل ہے کہ آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں آپ تو اسٹل بیٹھے ہیں نا، ایسے ہی اسٹریل ہے، ایسے ہی اگر قبلہ ادھر ہو تو کیسے کریں گے، مڑیں گے آپ، obviously نہیں ہو مشکل ہے۔ سکتا، مشکل ہے، تو اگر ممکن ہو قبلہ رخ ہو جائیں، اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر اللہ کی سپورٹ جدھر منہ ہے ادھر کر کے پڑھ لیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ اور وَالْمَغْرِبُ المغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اچھا اچھا، جدھر کو بھی جاؤ گے اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک کوئی ہے، مسئلہ نہیں۔ بہت شکریہ جی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ میرے بھائی نے بچی اڈاپٹ کی ہے، وہ ان کے لیے محرم تو نہیں بنے گی اور ولدیت میں انہوں نے اپنا نام لکھوایا ہے، میں نے انہیں سمجھایا ہے مگر وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے، اب اس کا کیا حل ہے؟ یہ اس طرح بچے یا بچی کو لینا، متبنہ بنانا اور پھر یعنی کہ اس کی پرورش کرنا اور اپنا نام دینا، جی یہ باقی باتیں تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن یہ اپنا نام دینا یعنی اپنے آپ کو بطور اس بچے بچی کے باپ ظاہر کرنا، بیوی کو ماں ظاہر کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ جو شخص غیر باپ کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے ادعوہم لآبائہم، جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں تو ان کی نسبت کرو ان کے باپوں کی طرف، جو ان کے حقیقی باپ ہے ان کا نام لکھو، ان کی طرف ان کی نسبت کرو۔ ہاں باپ معلوم نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، بیٹا ان کو نہیں بنانا، اپنا نام سلسلہ نہیں بنانا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ کالر کی جانے بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مسز جاوید صاحبہ ہیں جی سرگودا سے۔ جی بہن پوچھئے۔ جی جی سر میں نے پوچھنا ہے کہ میرا بیٹا نافرمان ہے تو اس کے لیے کوئی مجھے وظیفہ بتائیں۔ پہلے بہت اچھا تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا، اچھا، لیکن اب پڑھائی کی طرف بھی نہیں ہے اور ویسے بھی ماں باپ کے ساتھ بھی نا تھوڑا ٹھیک ہے۔ روڈلی سا پیش آتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں۔ ایج کیا ہے آپ کے بیٹے کی؟ سر 17 سال ہے، لیکن 17 سال۔ نماز وغیرہ بھی پہلے پڑھتا تھا، آپ تھوڑی نماز میں بھی کوتاہی کرتا ہے نا۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مسز جاوید صاحبہ سرگودا سے ہمارے ساتھ موجود تھی۔ اللہ فرمائیے۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا المیہ ہے، ایسے ہی اور اس کی بیسک وجہ موبائل بن رہا ہے۔ ایسے ہی، اگر آپ اپنی بہن سے پوچھ لیتے نا جی کہ بیسک وجہ موبائل بن رہا ہے، ایسے ہی، موبائل نے بالکل لوگوں کو آئسولیٹ کر دیا ہے، ایسے ہی، بالکل صحیح کہا۔ سوشل لائف رہ نہیں گئی، حتیٰ کہ اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بچے کا رویہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ یہ دشمن ہے۔
بے شک ایسے ہی کوئی بات کرنے پر راضی نہیں. اگر کوئی بات کرتا ہے تو آگے سے ترش جواب دیتے ہیں. ایسے ہی. تو بچے کی تربیت کو کنٹرول کریں, موبائل کا استعمال کم کریں, اور والدہ ہے, والدہ تہجد کے ٹائم پر دعا کرے اللہ تعالیٰ سے, اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, اور بچے کی ہدایت کی دعا کریں کہ بچہ والدین کا فرما بردار بن جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ کی کالز اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے جو سوالات بھیجے گئے ہیں ہمیں واٹس ایپ پہ, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب. شیخ, پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی خامند کو اپنی بیوی کا میکے میں وقت گزارنا ناپسند ہو تو عورت کیا کرے؟ ناپسند ہونے کی کوئی معقول وجہ بھی اس کے پاس ہو تو پھر تو روک سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بیوی وہاں پر جاتی ہے تو خاندان میں لڑائیوں کا سبب بنتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یا تو بیوی کی طبیعت ایسی ہے, یا بیوی کے میکے میں کچھ ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں کہ بعد میں لڑائی مزید بڑھتی ہے. بڑھ جاتی ہے. ایسی صورت میں خاوند کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کہے کہ آپ جائیں, والدین کو ملیں, بہن بھائیوں سے مل کر واپس آ جائیں, ٹھیک ہے. زیادہ دیر نہ ٹھہریں, اچھا ٹھیک. تاکہ ان کے بھائیوں کے بچوں کے ساتھ, بہنوں کے بچوں کے ساتھ ایشوز نہ بنے. اگر اس طرح کی صورتحال کوئی ہو, اور اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, خاوند ویسے ہی ناپسند کرتا ہے, تو پھر یہ قطع رحمی کی ایک صورت ہو جائے گی کہ خاوند کہے جی آپ اپنے میکے جائیں ہی نہ, اپنے والدین کو, بہن بھائیوں کو, ان کے بچوں کو آپ ملیں ہی نہ. تو یہ قطع رحمی ہے, اور اس سے روکنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب, پوچھا گیا ہے کہ خواتین کا بازار میں اونچی آواز سے ہنس کر باتیں کرنا, اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ سبحان اللہ. خواتین کو تو گھر میں رہتے ہوئے بھی, جبکہ وہ اپنے گھر میں پردے کے اندر ہیں, باہر بیل ہوئی ہے, جی, گھر میں مرد کوئی نہیں ہے, عورت نے جا کر پوچھنا ہے کہ کون ہے, اس وقت بھی اس کو حکم ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, اپنی آواز کو نرم نہیں رکھنا, ذرا تھوڑے سے سخت آواز میں پوچھو کون. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تاکہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے بیمار, اس کے دل میں کوئی طمع پیدا نہ ہو جائے, وہ کوئی اور سوچ نہ سوچ بیٹھے, ہاں جی, وہ کوئی دل لگا کے نہ بیٹھ جائے. ایسی کوئی صورتحال جو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے, وہ تو اللہ نے وہاں پر بھی منع کر دی ہے. چہ جا کے بازار, ابغض البلاد الی اللہ اسواقها, اللہ کی سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. اچھا, جہاں شیطان کھل کھیل کے کھیلتا ہے, چھکے مار رہا ہوتا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں, سامان بیچنے کے لیے گالیاں بکی جا رہی ہیں, فراڈ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بازار پسند نہیں ہے. تو اس ناپسندیدہ جگہ پر خواتین اگر اپنی ضرورت کے لیے جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں, خرید و فروخت کے لیے, اپنی ضرورت کی چیز لینے کے لیے. لیکن کہہ کے مارنا جبکہ غیر محرم مرد چاروں طرف موجود ہوں, بالکل بھی درست نہیں ہے. اس سے ان کو غور کرنا چاہیے کہ مومن عورت کی یہ صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز خان صاحب ہیں بہاولپور سے. جی بہن پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, میں جب نماز پڑھنے لگتی ہوں تو میں جو فرضوں کی, جیسے میں نے فرض نماز پڑھ رہی ہوں, 4 فرض میں نے کیے تھے, میں نے پڑھی ہے, تو میں بھول جاتی ہوں. میں نے جب کی میں پہنچی تو میں نے, مجھے یہ نہیں لگتا کہ میں تیسری میں ہوں یا میں دوسری میں ہوں, یا میں تیسری میں پہنچی ہوں تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ میں تیسری میں ہوں, چوتھی میں. پھر اس پہ مجھے یہ چاہیے کہ میں ایک مطلب دوسری رکعت میں ہوں, میں ایک رکعت اور اضافی کروں یا اسی پہ پڑھوں. دوسرا یہ کہ جو ہے نا, میں مطلب ہر بار میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے جب میں نماز پڑھتی ہوں. وضو کرتی ہوں تو پھر بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ وضو کر لیا, نہیں میں نے مسئلہ نہیں کیا, پھر نہیں دوبارہ کروں, تو پھر میں 2 بار وضو نماز پڑھتی ہوں, تو پھر میں 2 بار بھی نماز, ہاں میں نے ایک بار پڑھ لیا سجدہ سب کا, پھر میرے دل میں ایسا پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں, پھر میں دوبارہ سے نماز پڑھتی ہوں. اچھا جی, تو میں اس وجہ سے میں اور چیزیں نہیں میں بھولتی دنیا کی. اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی بات ہے, یہ بندہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دنیا کی بالکل کوئی چیز, اللہ اکبر. جب میں یہ نماز کی اس پہ آتی ہوں, پھر میں بڑی اس وجہ سے میں 2 بار بھی نماز پڑھتی ہوں. ہر بار میرے ساتھ یہی ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے ٹائم ہے
कुरान की दुआ है जो रब्बी अज़ीज़ करीम हमादा इस शरीयत की मैं ये भी पढ़ती हूँ, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह की बहुत पढ़ती हूँ, तो मुझे वहम का मुझे कोई इलाज बता दो। ओके ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया मिसेस खान, कॉल की आपने। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, मुफ्ती साहब फरमाइएगा। ये इंटरेस्टिंग नहीं, ये अलार्मिंग केस है। अच्छा ठीक है। इसमें हमारी इस बुज़ुर्ग वालदा मोहतरमा को चाहिए कि वो अपने आप को इस वसवसे से छुड़ाने की कोशिश करें। ठीक है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब अजान होती है ना तो शैतान भाग जाता है, दूर चला जाता है मदीने से, अच्छा, मीलों दूर। ओके। अजान की आवाज़ से बहुत डरता है, अल्लाह उसकी हवा तक खारिज हो जाती है, अल्लाह। और फिर जब अजान ख़त्म होती है तो फिर आ जाता है, फिर जब इकामत शुरू होती है तो फिर भाग जाता है। जब इकामत ख़त्म होती है तो आकर नमाजियों को वसवट से डालता है, उसको याद कराता है, फलां वाली याद कर, पुरानी भूली से भूली याद चीज़ें याद आएंगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो फिर वो नमाजी को याद नहीं रहता कि मैंने 2 रकतें पढ़ी हैं कि 3। ऐसा है, बिल्कुल। इसी तरह वो वुज़ू में भी वसवसे डालता है, जैसे वालदा मोहतरमा कह रही है ना जी। कि मुझे लगता है मैंने मसा नहीं किया तो फिर मैं दोबारा से वुज़ू करती हूँ। हाँ। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इस वसवसे का शिकार नहीं होना, पूरी तवज्जो के साथ बैठे वुज़ू करने, और जब ये वसवसा आए ना, यानी आप पाँव धोने लग रही है तो आपको वसवसा आए, ओ आपने बाजू धोए नहीं थे, तो आप कहे धोए थे, गीले हैं अभी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कन्फर्म कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस वसवसे से निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। तो दोबारा 6 बार 4 बार 5 बार धोने की ज़रूरत नहीं है, इसको निकलने की कोशिश करें। ठीक है। और जो नमाज के अंदर वसवसा आए कि 2 रकत पढ़ी थी तो पता नहीं मैंने दूसरी पढ़ी है कि नहीं, हाँ बिल्कुल। पूरी नमाज दोबारा कभी ना पढ़ें। ओके, बिल्कुल ठीक है। जब आपने नमाज के अंदर आपको याद आ गया ना 2 और 3 और 4 में कोई शक पड़ गया है, तो 3 तो कन्फर्म है ना, 3 और 4 में शक है ना, चौथी में शक है, 3 कन्फर्म है, दूसरी और तीसरी में शक है तो 2 कन्फर्म है, तीसरी में शक है। ऐसे ही बिल्कुल। तो 2 कन्फर्म समझ कर तीसरी पढ़ लें, चौथी पढ़ लें, और सलाम फेरने से पहले सजदा साफ कर लें। ओके। सजदा साफ करने के बाद अल्लाह ताला से मुतमिन हो जाएं कि वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है, वो मालिक आपकी नमाज कबूल कर लेगा, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जैसे ही आप कमज़ोर होंगी ना, दूसरी बार पढ़ी है तो अगली नमाज के टाइम फिर वसवसे से डालेगा, शैतान मजबूत हो जाएगा। अच्छा। अगली नमाज फिर आप इस तरह पढ़ेंगे तो फिर मज़ीद मजबूत हो जाएगा। और अगर आपने पहली नमाज पढ़ ली है सुन्नत के मुताबिक, सजदा साफ करके शैतान को धुतकार दिया कि नहीं मैंने पढ़ ली है, तो इंशाल्लाह शैतान कमज़ोर हो जाएगा और ये वसवसे चले जाएंगे इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब फरमाइएगा, हमारी एक बहन ने पूछा है कि मर्दों को घर से बाहर और घर के अंदर किस हद तक लिबास की पाबंदी करनी चाहिए। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो कई लोग इंतहाई नामुनासिब लिबास में बच्चों को छोड़ने आए होते हैं। इस तरह मर्द और ख़वातीन अपने महरमों के सामने अपने घर की हद तक किस कदर लिबास के पाबंद हैं? मर्द एक तो फ़र्ज लिबास है ना जी, जिसके बगैर उसके लिए जायज़ नहीं है। वो क्या है, ये जो टखने हैं, घुटने हैं, जी जी, नाभ से लेके घुटनों तक, ठीक है, ये हिस्सा मर्द के लिए छुपाना वाजिब है और फ़र्ज और ज़रूरी है। ठीक है। और लिबास ऐसा होना चाहिए औरत का भी मर्द का भी कि वो ये जो मखसूस आज़ा है या छुपाने वाले आज़ा हैं वो छुप जाए उसके साथ। ठीक है। और वो लिबास बारीक भी ना हो कि अंदर से रंगत भी नज़र आए, जी जी, और नहायत चुस्त भी ना हो कि वो आज़ा का हजम वग़ैरह वो भी नज़र आए। अगर ऐसा लिबास है तो ये नाजायज़ लिबास है, ये गुनाह वाला लिबास है। बाज़ मर्द होते हैं तो वो जब बाहर होते हैं तो पैंट और इसी तरह या शलवार पजामा वग़ैरह वो पहनते हैं, वो नहायत चुस्त और तंग होता है, जैसे आधा का हजम मालूम होता है, ये जायज़ नहीं है। ठीक है। इसी तरह वो शर्ट पहनते हैं, घुटने नज़र आ रहे होते हैं, और इसी में जाके फिर ना अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं स्कूल या किसी वॉक पे जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं, तो इस हाल में ये भी उनके लिए जायज़ नहीं है। तो ये तो फ़र्ज़ है। ठीक है। बाकी ये है कि सहाबा किराम का क्या तरीक़ा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा था। लिबास ज़ीनत है। ये शख़्स क्या किसी मजलिस में, शादी की दावत में या किसी और महफिल में, किसी पार्टी में वो ऐसे जा सकते हैं? हाँ जी, कि सिर्फ नाव से लेके घुटनों तक का ये हिस्सा छुपाए या शर्ट पहन के जाए? नहीं जा सकता। जब नहीं जा सकता तो ये
باہر کیوں جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرے مسلمانوں کو کیوں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، خواتین کو یا مردوں کو یا دوسروں کو کیوں ایسے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو عورت جو ہے نا وہ تو گھر سے جب باہر نکلے گی مکمل بدن چھپائے گی. ٹھیک ہے. اگر یہ ہتھیلیاں اس کے نظر آتی ہیں اس کی گنجائش ہے. اچھا چہرہ جو ہے نا بعض اہل علم نے کہا ہے اگر وہ بھی ظاہر ہو، چہرہ یہ نہیں ہے کہ گلا نظر آ رہا ہے، بال نظر آ رہے ہیں، یہ جو کان ہے یہ نظر آ رہے ہیں. بعض خواتین وہ پردہ کرتی ہے اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ دوپٹہ وہ کانوں کے پیچھے لے جاتی ہیں تو کانوں کے اندر جو انہوں نے بالیاں رکھی ہوتی ہیں، ٹاپس وغیرہ، وہ بھی دکھا رہی ہوتی ہے. نہیں، یہ صرف چہرہ ہے. اور چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو دو کانوں کی نرمیاں ہیں اس سے لے کے اور جہاں سے یہ بال اگتے ہیں ماتھے پر اور ٹوڑی کے نیچے تک، یہ حصہ ہے. بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر عورت یہ نہ بھی چھپائے تو گناہگار نہیں ہوگی، اگرچہ اس کے لیے مطلوب اور مستحسن اور سنت یہی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں. بعض دیگر کہتے ہیں نہیں، چھپانا لازم اور ضروری ہے، وہ چھپا کے اور پردہ کر کے چہرے کا وہ پھر باہر نکلے. تو باہر صورت یہ تو عورت کے لیے باہر جانے کا ہے. اور گھر کے اندر محارم کے سامنے اگر سر پہ دوپٹہ نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے. اس کا جو ہے نا گلا نظر آ رہا ہے، یہ بازو نظر آ رہے ہیں، پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، محارم کے سامنے بیٹا ہے، بھائی ہے اور باپ ہے تو اس کی گنجائش ہے. البتہ لباس تنگ اور چست اور اسی طرح جو ہے نا باریک نہیں ہونا چاہیے. باپ کے سامنے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عورت کا لباس ہوتا ہے وہ نہایت باریک، تو پیٹ نظر آ رہا ہے، رانیں نظر آ رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں بس یہ تو گھر ہے. نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اس کے لیے لباس جو ہے نا ساتر ہو اور موٹا ہو، ایسا موٹا ہو کہ رنگت تو نہ نظر آئے. تو یہ گھر کے اندر اس کا یہ نظام ہے، گھر سے باہر اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. شیخ صاحب نے جو وضاحت فرما دی کافی اور شافی ہے. ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کل ہمارے ہاں فیشن کے نام پر بےہودگی شروع ہو گئی ہے نا، شارٹ کے نام پر، اور شارٹ بھی مزید شارٹ ہوتے جا رہے ہیں نا، ران تک نظر آ رہی ہوتی ہے، ران تک نظر آنی شروع ہو گئی اب. بالکل درست ہے. اور اسی حالت میں مرد جو ہے پھر رہے ہیں. یا آج کل گرمیوں کا سیزن ہے تو اوپر ایک ہٹکی سی بنیان پہنی ہوتی ہے اور نیچے تنگ سی پہن رہی ہے، چست سا پاجامہ، اور پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی ہم اپنے سطر کو کس حد تک چھپائیں؟ آپ نے فرمایا کسی کو تمہارا سطر نظر نہیں آنا چاہیے، چھپا کے رکھو، ایسا لباس پہنو کہ چھپ جائے. تو کہنے لگے اللہ کے نبی جب ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو یعنی پھر کو گنجائش ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ احق ان یستحیا منہ، جب آپ اکیلے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس وقت اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے حیا کرو، اس وقت بھی پردے میں رہو. سبحان اللہ. تو بلا وجہ بلا ضرورت کیا ہے؟ میاں بیوی کی ضرورت ہے بے لباس ہونا، اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی کہ آپ بے لباس ہو کر پھرتے رہیں. بہت لائٹ لیتے ہیں اس معاملے کو. ہاں جی، تو یہ اس کو لائٹ نہیں لینا. مسلمان کو اہل مغرب یا اہل غیر مسلمین کی عادات و تقلید کرتے ہوئے ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے. مسلمان کو اپنے لباس میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی عادات میں منفرد نظر آنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یا تو جو میاں بیوی کے معاملات ہیں اس میں یا واش روم، یہ دو ہی جگہ ہیں، اس کے علاوہ کوشش کی جائے اسے اجتناب کیا جائے. بہت شکریہ جی. بھٹی صاحب میں پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ایک بھائی ہیں بڑے پریشان ہیں، یو کے اس وقت جا چکے ہیں، باہر ہوتے ہیں. ان کی مجھے کال آئی، انہوں نے اسپیشلی بولا سوال کیجیے گا کہ انہوں نے جب اسٹوڈنٹ ویزے پہ گئے ہیں، اسٹیٹمنٹ آپ کو پتہ ایشو کرنی ہوتی ہے، انہوں نے 60-70 لاکھ روپیہ کہتا ہے. اس وقت اویلیبلٹی نہیں تھی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن میں نے پیسے دے کے 2-3-4 لاکھ روپیہ دے کر میں نے وہ شو کروائی، اکاؤنٹ میں اسٹک کروائے 4-5 مہینوں کے لیے. تو کہتے ہیں اب ہوا یہ کہ آ کے دوبارہ جب واپس گئے ہیں کہتے ہیں جاب تھوڑی اس حساب سے نہیں مل رہی. تو میرے ذہن میں وہ شک و شبہات جنم لے رہے ہیں کہ میں نے وہ غلط اگر کیا ہے تو اس کی وجہ سے تو ایسا نہیں. کہتے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، مجھے اس پریشانی کا حل بتائیں. آپ جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. ہاں جی. اب اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اور اگر ان کا وہ پیشہ، ان کی جاب حلال ہے ہاں جی ٹھیک ہے، تو پھر
تھوڑے پیسے ہیں یا زیادہ ہیں اس پر مستقل مزاجی سے کام کریں، اللہ اس میں برکت دے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور جو غلط کام انہوں نے جھوٹ بولا ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، بخشش کی دعا کریں اور مطمئن ہو کر کام کریں۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اور یہ اب شکوک کچھ بعد میں پڑھیں گے تو شیطان مزید کمزور کرتا ہے انسان ایسے ہی ہے، بالکل۔ کو، وسوسوں میں ڈال کے مزید کمزور، پھر دل و چاٹ، پھر وہ واپس جانے کی کوشش کرے گا، اتنا پیسہ بھی ضائع کرے گا، والدین کی اتنی محنت بھی ضائع جائے گی، وہ بھی مایوس ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ ان کو جو کام بھی ملا ہے اس کو مستقل مزاجی سے کریں، حوصلے سے کریں، صبر سے کریں، اللہ اس میں برکت دے گا۔ اور جو غلطی انہوں نے کی جھوٹ بولنے والی اس پر اللہ سے بخشش مانگیں۔ بالکل ایسے ہی۔ بہت شکریہ مفتیان کرام۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک منت عام ہے کہ اللہ بیٹا دے تو اس کا نام حسن و حسین رضی اللہ عنہ رکھا جائے، اور جتنے سال کی منت مانگی ہو ان کی بود و باش اتنے سال دوسروں سے لے کر پوری کی جاتی ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ مانگ کر، اس کو کہتے ہیں حسین کا منگتا۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ اصطلاح ہے جی، شیخ محمد جی، فرمائیے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا، یہ جن کے ہاں اولاد نہیں نہ ہوتی تو وہ اس طرح کی منت مانگتے ہیں اچھا ٹھیک کہ اگر مجھے اللہ نے بیٹا دیا تو میں اس کا نام حسین رکھوں گی یا رکھوں گا، حسن۔ اور اس کو اتنے سال تک بھیک مانگ کر دوسروں سے فقیروں کی طرح مانگ کر کھلاؤں گا، پلاؤں گا، ان کو کپڑے پہناؤں گا، اپنی ذاتی آمدن سے اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ اچھا ایسا ہے۔ تو یہ اللہ اگر نعمت دے دے بیٹے کی، نام حسن رکھیں، حسین رکھیں، بہت خوبصورت نام ہے، جی، لیکن ان کو بھیک مانگ کر کھلانا، پلانا، پہنانا، تو یہ اللہ کی نعمتوں کی سخت ناشکری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری پکڑ بہت سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ ناشکری کی حد ہے کہ گھر میں اللہ نے ہر نعمت دی ہوئی ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور بس اسٹاپ پر عورت بن ٹھن کے کھڑی ہے بچے کو ساتھ لے کر، یہ حسین کا منگتا ہے۔ تو یہ تو حسین رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کی بھی توہین ہے، بے شک ایسے، بے شک ایسے۔ وہ جنہوں نے ساری عمر غیرت کے ساتھ گزاری، عزت کے ساتھ گزاری، اللہ کے شکر گزاری میں گزاری، ان کے نام پر نام رکھ کر آپ لوگوں کے ہاں مانگتے پھرے، بالکل۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کی سخت ناشکری ہے، اللہ کی نافرمانی، اس سے بچنا چاہیے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ کالر کی طرف بڑھنا چاہوں گا آپ کی اجازت کے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ سر میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، جی سر السلام علیکم۔ جی جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے، اور ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے۔ ٹھیک اللہ کرم، میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، جس طرح یہ بیوی طلاق مانگے لینا خود چاہتی ہے تو مرد حق میں واپس لے سکتا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ علی رضا صاحب، آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا۔ جی ہاں، جب عورت مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے آزاد کر دو، اور جو بندش ہے یعنی نکاح ہے، اس نکاح کو ختم کر دو، تو اس صورت میں خاوند کو یہ حق حاصل ہے کہ کہے کہ جو مہر میں نے تجھے دیا ہے وہ مہر واپس کر دو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اگر ابھی عورت نے مہر لیا نہیں ہے، مرد کے پاس ہی ہے، تو پھر اس کو کہہ دے کہ اپنی آزادی خود لے لو، اور مہر جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ خلع اور طلاق دو چیزیں ہیں۔ ایک صورت میں بندہ چاہتا ہے کہ یہ بیوی اس کو رکھنا نہیں چاہتا، تو وہ طلاق دے گا۔ طلاق کی صورت میں مہر اگر پہلے سے دے دیا ہے تو واپس نہیں لے سکتا، اور اگر نہیں دیا ہے تو طلاق دینے پر وہ اسے دے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی مہر بھی دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت، عورت نہیں چاہتی کہ اس خاوند کے ساتھ رہے، تو وہ کہتی ہے مجھے آزاد کر دو، تو یہ صورت خلع کی بنتی ہے۔ تو اس صورت میں وہ عورت مہر کی حقدار نہیں بنتی، بلکہ جو مہر اس نے لیا ہے وہ بھی واپس کرے گی۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، اختصار کے ساتھ سوال چاہوں گا۔ سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں جی السلام علیکم، دونوں مفتیان کرام کو سلام۔ پوچھتی ہیں جی غیبت کی بیماری ہماری فیملی میں بہت عام ہو چکی ہے، میں بھی کہیں نہ کہیں اس میں شریک ہو جاتی ہوں، پلیز مجھے بتائیں میں اس ماحول میں اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھوں؟ کثرت سے استغفار کریں، جی، اور جب آپ ایسی مجلس میں بیٹھے ہوں کہ جہاں غیبت کی جا رہی ہے، جی جی تو پھر آپ کے دو کام بنتے ہیں۔ جی، اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو سمجھا سکیں، ان کو اس گناہ سے باز رکھ سکیں، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کو بھی روکیں۔ ٹھیک ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے گناہ ہوتا ہوا دیکھا ہے اور آپ طاقت رکھتے ہیں اس کو روکنے کی تو روکیں،
اگر نہیں روکنے کی طاقت رکھتے تو زبان سے منع کریں, منع بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا سمجھیں, اور دل سے برا سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں بالکل ایسے کہ بھئی یہ اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہو رہی, میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا, تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں. پہلی بات کہ آپ روکیں تو روک سکتے ہیں تو روکیں, منع کریں, گناہ سے بچائیں ان کو بھی, اور اگر نہیں تو کم از کم آپ خود وہاں سے اٹھ جائیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا, اور ان کے ساتھ موجود رہے جی مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ محترم آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو پروگرام ہے UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں جی. اسی کے ساتھ ناظرین, آپ سے ہم چاہیں گے کہ ڈھیروں دعائیں آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.